बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी और मेरे साथ इस वक्त मलिक वकार साहब मौजूद है। आप इस वक्त हमें फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात है वो आपके सामने है। कोई ऐसी ढकी छुपी चीज तो है नहीं। रोजाना की अपडेट्स मलिक साहब से भी आप सुनते हैं, मैं भी आपके सामने रोजाना दुखड़े रोता रहता हूँ इलेक्शन कमीशन के मामलात से लेकर जो उम्मीदवारों के मामलात हैं। लेकिन ये सारा मामला किस तरफ जा रहा है, मैंने सोचा मलिक साहब को क्यों ना आज मदऊ किया जाए। उनके मसरूफ टाइम में से इनका तज्जिया सवालात की शक्ल में ये तमाम एक नक्शा खींच के आपके सामने रखें। बहुत सारे लोगों के ज़हनों में बहुत सारे सवालात हैं, कोशिश करेंगे इनके जवाब दें। मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। सबसे पहले अभी आपने देखा ये तो तहरीक इंसाफ का वो बल्ले वाला मसला तो हल हो गया, या आपके ख्याल में अभी वो मसला हल नहीं हुआ? शायद अभी उस पर आगे मामला चल सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी पीछे देख रही है, अदालती महाज भी है। तो मलिक साहब आपको क्या लग रहा है, जो बल्ले वाला मामला है, इंतखाबी निशान वाला मामला, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कालादम करने वाला मामला, ये सब कुछ तो हम लोग बताते रहे, आप भी बताते रहे, ये उसी तरह लंदन मुआहदे के तहत जिस तरह एक एक लफ्ज, ना कोई कॉमा ना फुल स्टॉप तक वो तब्दील किए बगैर उसी तरह चल रहा है जिस तरह इमरान खान ने भी जैसे बारहा बताया। तो ये थोड़ी बहुत तब्दीली ही कर लेते कम से कम। लेकिन अब बल्ले के निशान के आगे नेक्स्ट फेज आपको क्या लगता है क्या होने जा रहा है? देखें, ये बात तो सभी कर रहे हैं, बल्ले का निशान ही शायद आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी सबसे बड़ा इशू बना हुआ है। लेकिन मैं अगर इस पर बहुत गौर करके ना डीप, जैसे पाकिस्तान का एक ये चलता है सिस्टम सर, अब हम इसको समझ गए। लेकिन जो गलत फहमियां थी ना आज से कोई 18 माह पहले, 2 साल पहले, वो सब की तकरीबन दूर हो गई हैं। दोनों साइड पे जो लोग खड़े हैं ना फैंस के, पता सबको सब कुछ है कि सिस्टम कैसे चलता है। अब कुछ लोग ये सवाल करेंगे और उठाएंगे कि बल्ले का रिलीफ तो मिल गया है, इंटरम रिलीफ हो गया है, 9 तारीख तक ये फैसला जो है वो बल्ले का निशान बहाल रहेगा, फिर ये भेज दिया गया है कि जी डिवीजन बेंच बनेगा। तो अगर आप गौर करें तो जैसे पाकिस्तान का सिस्टम चलता है, 13 तारीख को फैसला होना है फाइनल, ठीक है। इन्होंने 9 तारीख रखी है अदालत की, यानी 13 से पहले पहले तहरीक इंसाफ को फारिग करने का भी एक ऑप्शन है। अब अमूमी तौर पे ऐसे क्या होता है, अब ये आप भी इस पे यकीनन मेरी बात से एग्री करेंगे, अमूमी तौर पे ऐसे होता है कि जब इस तरह की डेट्स दे दी जाती हैं, छुरी एक लटका दी जाती है, रख दी जाती है यहाँ पे, तो फिर बैक एंड पे डीलें होती हैं। बिल्कुल बैक एंड पे शायद कुछ लोगों को कुछ गारंटियां चाहिए होंगी, हो सकता है कोई ऑप्शन रखे जाए सामने। अभी हम इस पे खुल के बात तो नहीं कर सकते ना, एक तजजिए पे हम डिस्कशन कर रहे हैं इस टाइम। जी जी। कि सिस्टम जितना मैं समझ पाया हूं पाकिस्तान का, वो ये है कि कोई भी चीज पाकिस्तान में बगैर किसी वजह के नहीं होती, कोई फैसला बगैर किसी वजह के नहीं होता, कोई मूव वो इलेक्शन कमीशन की हो, वो किसी ब्यूरोक्रेसी की तरफ से हो। एक एक एमपीओ का ऑर्डर एक पूरे बड़े लार्जर प्लान का हिस्सा है जिसके ऊपर चला जा रहा है। तो मैं कैसे ये यकीन कर लूं कि ये जो फैसला आ गया है इसमें अभी कहीं ना कहीं पीछे से कोई ना कोई जो बदनीयत लोग हैं वो कोशिश जरूर करेंगे कुछ ना कुछ घुमाने की। हो सकता है जज ने बिल्कुल आजादाना फैसला दिया है, लेकिन जो डीलें करने वाले हैं, जो इस मुल्क में डीलर हैं, व्हीलर हैं, वो तो ये जाके कह सकते हैं ना किसी को, ये लडियाला के कैदी को, कि देखो चांस तुम्हें दे दिया है, माइनस हो जाओ, पार्टी को लड़ने दो इलेक्शन। मतलब अभी भी खुद माचो बनने की कोशिश कर सकते हैं कि देखो हमारी मर्जी से हो रहा है जो कुछ हो रहा है, अभी भी हम चाहें तो 9 को हम तुमसे फिर दोबारा तुम्हारे पांव के नीचे से हम कारपेट खींच लेंगे, फिर क्या करोगे? निशान भी नहीं होगा। और फिर इसमें एक और जो खतरे की बात है, आप जरा गौर करें, अभी लोगों को पता चल गया बल्ले का निशान नहीं है, ठीक है, 4-5 दिन हो गए हैं ना, लोग मेंटली प्रिपेयर हो रहे थे कि यार शायद बल्ले के बगैर लड़ लेंगे इलेक्शन। बिल्कुल बैकअप प्लान चलने शुरू हो गए, सारे मामला उन्होंने भी सोचना शुरू कर दिया। लेकिन जब आप मजीद दिन दे देंगे, लोगों में उम्मीद पैदा कर देंगे कि यार बल्ले का निशान तो वापस हो गया है, बहाल हो गया है, तो वो जो प्लान बी पे लोग एक थे ना, तगड़े हो रहे थे, जम गए थे, थोड़े से ढीले पड़ जाएंगे। हम इंसान वैसे भी जो है ना, वो थोड़ी सी हमें को आसानी मिल जाए, तन आसान किस्म के लोग होते हैं ना, थोड़ी यार शुक्र है अल्लाह का, यार यहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। तो ये सोच आ जाती है कि यार शुक्र है यार, कम से कम ये तो नहीं होगा कि इधर कोई लालटेन पे लड़ रहा है, कोई किसी बकरी के निशान पे लड़ रहा है, कोई दुम्बे के निशान पे लड़ रहा है। पीटीआई के लोगों को यही करना पड़ेगा ना, 2 ही ऑप्शन है, या तो आपको हर बंदे को अपने हल्के में लादा निशान मिलेगा, वो तो बड़ी बच्ची खज्जल ख्वारी है ना, आपको वो कैंपेन करने दे रही है, आपको इश्तिहार तक लगाने की इजाजत नहीं है, वरना तो पीटीआई पे सारी जमातों के इश्तिहार लगते थे, अब तो इजाजत ही नहीं है पीटीआई को। तो मैं जो बल्ले के निशान पे आपको नटशेल में बताना चाहता हूं कि
اس سسٹم کو سمجھتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ اس دوران ویلنگ ڈیلنگ کی پوری کوشش کی جائے گی. کچھ لوگوں کو اپنی نوکریاں بچانی ہیں, گارنٹیاں لینی ہیں, کچھ کو ایکسٹینشن کے رولے پڑے ہوئے ہیں, اگلی ایکسٹینشن کے سوچ رہے ہیں کچھ لوگ. تو ظاہر ہے کہ اس میں یہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ پاکستان میں کچھ نہیں ہوتا. یہ میرا تجزیہ ہے ساری سی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. میں آپ کو اس میں چھوٹی سی ایک بڑی اہم خبر دوں, دینی تو ویسے میں نے اپنے وی لاگ میں شو, لیکن اسی میں بات کرتے ہیں. آج میری ایک مسلم لیگ نون کے بڑے اہم رہنما ہے, جو تحریک انصاف کے بھی بڑے اہم رہنما, اور ان کے درمیان جو ملاقات ہوئی انہوں نے مجھے بتا دی, بلکہ آن کیمرہ بتائی, وہ 2-3 دن تک ان کی اجازت کے بعد انشاءاللہ نشر ہوگی. انہوں نے بڑا امپورٹنٹ بات کر کے دیکھا, قومی حکومت بن رہی ہے, تحریک انصاف میں سے بھی کچھ لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ بات چیت, جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل درست معاملے پہ سوچ رہے ہیں کہ بات چیت کر کے قومی حکومت کی طرف جائیں, کیونکہ معاملہ ہمارے کنٹرول سے باہر نکلتا جا رہا ہے. تو بلے کے نشان پہ واقعی ابھی آپ کی بات یہ بھی درست ہے کہ جو بیک اپ پلان, دیکھیں بیک اپ پلان میں ابھی مولانا شیرانی صاحب سے, ان کی JUIS سے, جمعیت علماء اسلام شیرانی گروپ سے معاملات ہوئے, مجلس عبادت مسلمین سے, وہ کسی حد تک وہ فیصلہ آباد میں جو صاحبزادہ حامد رضا ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیت. تو مطلب یہ نشان کے معاملے پر یہ لوگ واقعی سوچ رہے تھے کہ اب یہ ہمیں اگر نہیں ملنا تو ہم نے یہ کر لینا ہے, لیکن اب وہ ڈھیلے پڑ جائیں گے کہ چلیں ہمیں 9 تاریخ تک ریلیف ہے. اور بڑی دیکھیں 2 مزید صحافیوں نے بھی بات کی, آج میں نے بھی وی لاگ میں کہا, آپ نے بھی شاید ذکر کیا کہ بشرا بی بی کے ساتھ بھی انہوں نے ڈیل کرنے کی کوشش کی, خان تک معاملہ پہنچانے کی, کہ ابھی 9 تک جو معاملہ بنا ہوا ہے تو یہاں سے ہمیں, یہ جرائم ان کے بہت زیادہ ہو چکے ہیں 2 سال میں, آپ کو پتہ ہی, چاہتے ہیں ریلیف ملے, اور باقی ایکسٹینشن والے معاملہ بالکل درست ہے, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اور بلے کے نشان سے اب آگے بڑھے اگر ملک صاحب, تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی اور پلان ہے؟ کیونکہ یہ تو شطرنج کی ایک بازی چل رہی ہے, ایک طرف سے وار ہوتا ہے, دوسری طرف سے ان کی باری آتی ہے, پھر یہ کچھ کاٹتے ہیں, پھر وہ آگے سے کاٹتے ہیں. اگلا کیا مرحلہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جس طرح سے ننگے انداز سے, یعنی آپ نے کئی الیکشن دیکھے ہوں گے, کبھی آپ نے دیکھا یا سنا ہے کبھی ہسٹری میں پاکستان کی کوئی پرانی کتاب بھی پڑھی ہو آپ نے یار کہ 70-71 میں ہوا ہو کچھ ایسا, یا شیخ مجیب کے ساتھ ہی یہ کیا ہو کہ کاغذات نامزدگی لے کے بھاگ رہے ہیں نامعلوم افراد, اور کوئی پولیس والے بھاگ رہے ہیں, کوئی سادہ لباس میں مطلب یہ کبھی ہوا ہے؟ یہ اس لمٹ کا مذاق ہے کہ میں اپنے ایک بلاگ میں بات بھی کر چکا ہوں کہ اگر عامر فاروق صاحب کے سامنے بھی یہ چیزیں جائیں گی تو انہیں بھی نامینیشن پیپر ایکسپٹ کروانے پڑیں گے. وہ کیسے کہیں کہ نہیں ہو سکتے بھائی, مطلب کوئی قانون نہیں, کوئی آئین نہیں. تو جب آپ نے دیکھا ہے کہ ایک طرف سے کسی عدالت سے ریلیف آیا یا کچھ, تو دوسری طرف سے جبر بڑھ جاتا ہے. مجھے جو سب سے بڑا اندیشہ ہے نا, کہ جو ڈیسپریٹ لوگ ہیں نا, جس آپ نے بھی کہا کہ 2 سالوں میں جرائم بڑے زیادہ کر دیے ہیں, اب آپ کو جو یہ جواری ہوتے ہیں نا, ان کی ایک سوچ ہوتی ہے, بلکہ 2 مختلف سوچیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے یار کہ ڈبل پیسہ لگاؤ تو پچھلا ہرا ہوا بھی واپس کر لو. وہ ڈبل کے چکروں میں نا پھر ان کا گھر بھی بکتا ہے, بیوی کے زیور بھی بکتے ہیں, گاڑی بھی بکتی ہے, گھر میں سارا کچھ بک جاتا ہے, وہ ڈبل کے چکر کسی کا نہ ہوا. بالکل صحیح, اسی لیے کہا گیا. لیکن دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس میں جوئے میں جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کٹ یور لاسز, اپنے نقصان پورا کرو, نکلو. ہاں نہیں, جو ہو گیا اسے بھول جاؤ. $500,000 ضائع کیا, یہیں رک جاؤ. یہ نہیں کہ $1,00,000 پہ تم ضائع کر کے چلے جاؤ جوئے میں, تھوڑا بہت لگایا واپس چلے جاؤ, نقصان برداشت کر لو. جو یہ ان کی سوچ ہے نا, یہ کٹ اور لاسز والی نہیں ہے, یہ ڈبل ڈاؤن کر رہے ہیں. اب ڈبل ڈاؤن میں کیا ہو رہا ہے کہ جیسے جیسے تحریک انصاف کو کسی عدالت سے ہلکا سا ریلیف ملتا ہے, یہ مزید چڑھ جاتے ہیں, 2 کیسز اور ڈال دیتے ہیں عمران خان, یہ اہلیہ پہ جو ہے نا 4 کیسز اور ڈال دیتے ہیں, یہ بہنوں پہ بھی کیسز. تو مجھے جو ابھی سب سے بڑا خدشہ ہے اس سسٹم سے وہ یہ ہے کہ یہ ڈبل ڈاؤن کریں گے. پھر بلے کے نشان ملنے کی جو امید ہے نا, یہ کچھ ایسا بڑا کریں گے, کچھ ایسی غلطی کر سکتے ہیں کہ جس سے ان کی شاید نوکریاں بچ جائیں گی کچھ عرصے کے لیے, لیکن پاکستان کا ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے. اور یہ ہے سب سے بڑا خدشہ میرا. جو آپ کہہ رہے ہیں نا آگے کیا ہوگا, آگے تو کوئی کہہ سکتا ہے جی الیکشن یہ ملتوی کروا دیں گے, یہ سمپل سی بات ہے. کوئی کہتا ہے جی اگر 8 فروری کو تحریک انصاف کو ووٹ پڑ گیا تو 9 فروری کو مارشل لا بھی لگ سکتا ہے اس ملک میں. لیکن یہ باتیں تو عام بندہ کر رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ اس سے بھی زیادہ کچھ بڑا خطرناک کر سکتے ہیں ڈیسپریشن میں. بے نظیر کو دیکھیں, مروانے والوں نے مروا دیا تھا. آپ میرا ہنٹ اشارہ سمجھیں ذرا. جی بالکل بالکل. ڈیسپریٹ ہو جاتا ہے اس چیز میں تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, کوئی بڑے سے بڑا قدم اٹھا سکتا ہے. یہ خدشہ ہے میرا. تو سانپ جب زخمی ہو تو واقعی مستقبل میں ہم کوئی بھی جو ہے نا پریڈکشن ابھی نہیں کر سکتے. خدشہ میرا یہ ہے کہ کچھ بہت خطرناک اور غلط قدم اٹھایا جا سکتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور مجھے خطرہ نواز شریف صاحب کا بڑا خطرہ ہے, مجھے ان کی جان کا بڑا خطرہ ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے, کیونکہ دیکھیں اگر جس طرح اس کی اگر آپ دیکھیں پیپلز پارٹی نے قربانیاں دی,
اور اس کے بعد وہ جماعت بنی. عمران خان کا تو آگے پیچھے دیکھیں ان کے تو بچے نہیں ہیں جنہوں نے آ کے وزیر اعظم بننا ہے. اسی خاندان نے جو کچھ لوٹ مار کرنی ہے تو ظاہر انہی کے لیے ضروری ہوگا, قربانی بھی انہی کی بنتی ہے. پھر اس حساب سے مجھے لگتا ہے کہ کہیں اس طرح کی واردات نہ ہو جائے. بہرحال اللہ تعالیٰ رحم کرے ان پہ بھی. ابھی جو کاغذات نامزدگی میں انہوں نے تو آپ نے ان کے سارے وہ دیکھے کلپس, فیصل واڈا, مریم نواز, ان کے سارے بڑے بڑے صحافی, جاوید چودھری صاحب سے انہوں نے وہ محسن بیگ کو لے آئے, مطلب انہوں نے کوئی بندہ چھوڑا نہیں, محمد مالک, ہر بندے کو انہوں نے الیکشن اس سے پہلے, نامینیشن سے پہلے, جی کہ ان کو تو امیدوار نہیں ملے گا, دوربین لے کے ڈھونڈیں گے, خان کا کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں ملے گا, نام لینے والا نہیں ہوگا. یہاں اندازے سارے الٹ گئے, سب سے زیادہ نامزدگی کے لوگوں نے کاغذ جمع کروا دیے, اور اس میں بھی ہیوی ویٹس لوگوں کے علاوہ عام لوگوں کے بڑے کاغذات ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے؟ کیونکہ ابھی نصرت جاوید صاحب ابھی آج میں نویل احمد بات کی, وہ الزام لگا رہے تھے کہ جی پیچھے بیٹھے ہوئے جنرل فیض یہ سارا معاملہ انہوں نے آرکسٹرا کیا ہوا ہے. اور اس کے بعد جاوید لطیف صاحب نے بھی ایک بڑا ان کے اوپر الزام لگا دیا جی کہ ریٹائرڈ لوگ جو ہیں یہ ابھی تک ہمارے راستے میں رکاوٹیں بنا رہے ہیں. تو کیا اتنے جنرل فیض طاقتور ہیں کہ نامزد امیدواروں کے سارے 2434 اپلیکیشنیں جمع کروا گئے؟ تو یہ کیسے ہوا آپ کے خیال میں؟ تحریک انصاف کی کامیابی کے راز کیا ہے؟ دیکھیں یہ ہسٹری میں کبھی ہوا نہیں ہے نا, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے جو ہوا ہے. تھوڑی سی میں جنرل فیض کا ٹچ دے دوں کہ جنرل فیض تو اتنا طاقتور تھا کہ ملک کا وزیر اعظم اس کو رکھنا چاہتا تھا, اور وہ خود اتنا طاقتور تھا کہ بیچارہ اپنی نوکری نہیں بچا سکا ڈی جی آئی ایس آئی کی, اٹھا کے اس کو اقول آصف زرداری اس کو کھڈے لانے لگا دیا گیا. یہی کہا تھا نا آصف زرداری نے پریس کانفرنس میں. بالکل ایسا ہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ساری کہانیاں ہیں یہ بالکل گھڑی گئی ہیں. بالکل. اور جو جھوٹ عمران خان سے باندھا گیا تھا نا کہ یہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگائے گا اور اپوزیشن کو دیوار میں چن دے گا, کیا وہی صاحب نواز شریف نے نہیں کیا؟ کیا وہی جو الزام عمران خان پہ لگاتے تھے کہ یہ اپنی مرضی کا چیف لگائے گا, وہی صاحب کیا نواز شریف نے نہیں کیا؟ کیا اپوزیشن کو دیوار پہ نہیں چن دیا گیا؟ چیف جسٹس اپنی مرضی کا, چیئرمین الیکشن کمیشن کا ان کا بندہ, نیب کا ان کا بندہ, سارے کے سارے پوسٹیں ان کی. بالکل. تو جو الزام عمران خان پہ تھا وہ تو پہلی غلط ثابت ہو گیا. تو یہ اب کیا کر رہے ہیں, یہ پریمپٹیو سٹرائک کر رہے ہیں. نصرت جاوید صاحب بڑے پرانے صحافی ہیں, منجے ہوئے صحافی ہیں, لیکن ان لوگوں کی سوچ پہ مجھے افسوس ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ یہ بات اب ہمیں آپ کے پلیٹ فارم پہ کرنی چاہیے کہ یہ لوگ ہمیں سکھاتے ہیں, یہ لوگ ہمیں بتاتے کہ اصول کیا ہے, صحافت کیا ہے, کیسے آپ نے بات کرنی ہے, حق کس طرف ہے, باطل کس طرف ہے, اور جب حق اور باطل واضح ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے. آپ کو ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. یہ ہمیں صحافت کا تو یہ اصول ہے کہ آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, پھر آپ اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ جا کے ہر حکومتوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. عمران خان کی حکومت میں ٹائر بھی اپنا پھٹ جائے تو کہتے ہیں جی عمران خان نے مجھے قتل کروانے کی کوشش کی تھی, لیکن باقی کسی کی حکومت ہو اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ جو یہ تجزیہ دے رہے ہیں نا, یہ پریمپٹیو سٹرائک ہے کہ عمران خان اگر بلے کا نشان بھی اسے واپس مل جاتا ہے, عمران خان کے امیدوار بھی سب سے زیادہ ہوتے ہیں الیکشن میں, کاغذات تو سب زیادہ نے جمع کرائے ہیں, آخر کتنے مذاکرات کریں گے, اور وہ کون سی عدالتیں ہوں گی جو آر اوز کا یہ بائس فیصلہ آگے چلنے دیں گی؟ یہ ممکن نہیں ہے نا. ہائی کورٹ کیسے کریں گی کہ آپ تھوک کے حساب سے اگر آپ کاغذات مسترد کر دیتے ہیں, مطلب ڈز اٹ میک اینی سینس؟ کون سی کورٹ ہے جو یہ نہیں کر سکے گی؟ تو پھر یہ پریمپٹیو سٹرائک ہے کہ اگر عمران خان کی پارٹی جیت جاتی ہے تو ہم پہلے بیانیہ بنا لیتے ہیں, یہ تو فیض تھا جی, یہ تو بالکل بالکل درست کہہ رہے ہیں, میں نے بھی یہی بات کی, بالکل آپ کی میری سمجھ ملتی ہے. بالکل. اچھا اس میں ایک اور چیز, جاوید چودھری صاحب نے بھی 2 قدم آگے بڑھ کے انہوں نے بات کی, اور انصار عباسی صاحب بھی یہ بات کر چکے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ابھی آپ نے کہا, خیر میں نے تو کبھی ان کو اللہ معاف کرے اس لیول پہ سمجھے ہی نہیں کہ ان کی باتوں کو نصیحت سمجھو, آپ بھی نہیں سمجھتے ہوں گے مجھے یقین ہے, لیکن سنتے ضرور ان کی کلپس آ جائیں سامنے. جاوید چودھری صاحب نے بات کی کہ یہ ابھی عمران خان اگر آ گیا حکومت میں, یا عمران خان کو صاف اور شفاف الیکشن دیا گیا, تو یہ پھر پھانسیوں کا اعلان شروع کر دے گا اور تصادم ہو جائے گا, ملک بچے گا نہیں. اور انصار عباسی صاحب نے بالکل ملتی جلتی بات 2-3 دن پہلے کی کہ عمران خان کو, تحریک انصاف کو اوپن سپیس دینا یا تھوڑا سا لیول پلینگ فیلڈ دینا, یہ ملک میں تصادم ہوگا اور یہ ملک کے حق میں نہیں ہے. مطلب ان کی سوچ دیکھیں کہ انصاف حقیقت میں جو معاملہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن صاف اور شفاف کروانے سے عمران خان آ جائے گا اور اس کو عمران خان کو چھوڑے گا نہیں. تو ڈر صرف یہ ہے, حالانکہ بجائے نے تو چاہیے تھا آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہو کے صاف شفاف آپ الیکشن کروائیں, انہیں سپیس دیں. تو یہ کیوں اس طرح کے سوچ رکھتے ہیں آپ کے خیال میں؟ یہ تمام یہ 10 ارب لگائے یا ان کے اندر کوئی اور معاملہ ہے؟ دیکھیں ایک تو 10 ارب تو چلیں لگا ہی ہے, پیسے تو ہر کسی کی کمزوری ہے. قرآن میں بھی یہی ہے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ, کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. لیکن
مسئلہ یہ ہے کہ جیسے وہ نہیں ایک صاحب ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی، وہ راوی کے نام سے بڑی باتیں کرتے ہیں جی، راوی جو ہے وہ بھی مطمئن ہے تو راوی خاموش ہے تو خوش ہے، تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ جو راوی ہے نا، یہ راوی ایک ہی ہے، وہ ان صاحب کا بھی وہی راوی ہے، انصار عباسی صاحب کا بھی وہی راوی ہے، جاوید چودھری کا بھی وہی راوی ہے۔ وہ راوی جو کہانیاں انہیں سناتا ہے نا، یہ آ کے وہ بیان کر دیتے ہیں حرف بحرف۔ اب اس کہانی میں پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 4 سے 5 لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ تو انہوں نے کیونکہ کیے ہوئے ہیں اور گناہ کے ثبوت موجود ہیں، بالکل جس ویڈیو، وقت انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوگی تو پتا چلے گا کہ ارشد شریف کو کس نے مروایا، پتا بالکل چلے گا عمران خان پہ حملہ کس نے کروایا، علیہ پتا شاہ، چلے گا شاہ کو کیوں مارا گیا، کیوں تشدد کیا گیا، کہاں کیا گیا، کس دفتر میں ہوا یا کس قوت خانے میں ہوا تشدد، کس گاڑی میں اسے یہ سب آ جائیں گی باتیں سامنے۔ بالکل صحیح پھر 9 بات ہے۔ مئی کو آپ تو خود ان کے جو ہیں وہ ٹاؤٹ جو ہیں وہ، جس کو پتہ نہیں تھت پت کہتے ہیں کہ کیا، مجھے اس کا نام سے یہ بھی یاد نہیں آ رہا، تو وہ خود اب تسلیم کر گیا ہے، حالانکہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ پتہ نہیں، پتہ نہیں کیا نام ہے مجھے اس بھی کا، نام نہیں ہے، میں تو سمجھ گیا، وہ، میں سمجھ گیا، اونچوں والے آج کل۔ ہاں، تو وہ کہتے ہیں جی کہ 17 لوگ جو ہے 9 مئی کو عمران خان نے مروا دی، مطلب انہوں نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ ریاست نے فرحان آ گئے، سوری، 17 لوگ قتل کر دیے تحریک انصاف کے، یعنی اس کا مطلب ہے جرائم کی اتنی لمبی لسٹ ہے، تو وہ لوگ پریشان ہوئے بیٹھے ہیں۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، کہانی کیا ڈالتے ہیں، دیکھیں جی عمران خان جھوٹے الزام لگاتا ہے اداروں پہ، اپنا نام اداروں رکھ لیا ہے، 4-5 بندوں نے اپنا نام اداروں بھی رکھ لیا ہے، اپنا نام ریاست بھی رکھ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح بات، اب وہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ اداروں پہ الزام لگاتا ہے، تو اگر وہ وزیر اعظم بن گیا تو وہ جو ہمارا ادارے کا اپنا نظام ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، وہ چھوڑ کے کہے گا جی کہ اب سویلین کورٹس میں جو ہے نا ان کے کیس چلیں گے، تو میں ان کو جو ہے گھسیٹوں گا عدالتوں میں، تو پھر اس طرح ادارے کی جو ہے وہ خراب ہوتی ہے، ہمارا مورال ڈاؤن ہو جائے گا، پھر ہم کشمیر کیسے آزاد کروائیں گے؟ اگر عمران خان نہ آتا تو ہم تو اب تک کشمیر آزاد کروا چکے ہوتے، صحیح بات اگر ہے، عمران خان نہ ہوتا تو ہماری فوجیں اب تک جا کے جو ہے فلسطینیوں کی بھی مدد کر رہی ہوتی۔ تو پھر اس طرح کی کہانیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر یہ بیانیہ بنتا ہے، یہ آتا ہے ان چمچوں کے پاس، جن کے آپ نے ذکر کیا ابھی کچھ لوگوں کا، بڑے معتبر تھے ہماری نظر میں کسی زمانے میں، لیکن اب کھل کے ان کے سامنے آ گئے ہیں۔ اب تو کہانی پتہ چل گئی ہے کہ 6 کیلوں سے ایک نوکری کی تلاش کرنے والا ارب پتی کیسے بن گیا، صحیح یعنی بات، خود کہانیاں سناتے ہیں کہ جی 6 کیلے لے کے میں بیٹھا ہوتا تھا نوکری کے انتظار میں، اور اب وہ بندہ ارب پتی بن گیا۔ اور اگر آپ اس بندے کا کیلیبر دیکھیں، 2 منٹ آپ اس سے بات کریں تو آپ کہیں گے کہ یار اس بندے کو نا میں اپنا کلرک بھی نہ رکھوں، تو وہ بندہ حقیقت ہے، کیسے ارب پتی بن گیا یار، کوئی ہمیں بتا دیں۔ تو ایسے ایسے یہ اس لوگ واقعی، صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات۔ ابھی اچھا ملک صاحب، یہ ابھی جو عمران خان کا سائفر کیس چل رہا ہے، اس میں سپریم کورٹ نے تو فیصلہ دے دیا ضمانت، اچھا انہوں نے بھی بڑا مبہم سا فیصلہ دیا، بجائے تو کیس اڑا دیتے، انہوں نے بھی 53A جو کہ سزائے موت اور عمر قید کی، وہاں سے ہٹا کے ضمانت کا فیصلہ 53B یعنی 2 سال انہوں نے واردات کر دی وہ۔ اب اس پہ عمران خان کا جو معاملہ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ 8 گھنٹے اس دن بھی ٹرائل ہوا، 10 گھنٹے ہوئے، عمران خان ناراض ہو کے بائیکاٹ بھی کر گئے، اور علیمہ خان نے جو بات کی کہ اس میں 2 لوگ ڈونلڈ لو اور قمر باجوہ، ان دونوں کے نام پہ عمران خان کو بڑی سخت تشویش ہے کہ سازش تو اصل میں ان لوگوں نے کی، میرے خلاف کی اور مجھے پھنسا دیا۔ ان لوگوں کے خلاف جو کیس ہے امریکہ میں اور برطانیہ میں چلا ہے، آپ تو برطانیہ میں موجود ہیں، امریکن لاء میں میں نے لیٹیگیشن کا جو برطانیہ کا پڑھا، اس میں بالکل یہی کہ گرو اور گروپ جو ہے وہ کر سکتا ہے، امریکہ میں بھی اگر وہ ان کے حقوق متاثر ہوئے ہیں تو وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈونلڈ لو کے خلاف کیس کریں گے یا یہ کچھ سیاسی بیان ہے، یا آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں اگر تو فری اینڈ فیئر الیکشن تو خیر نہیں ہوں گے، لیکن اگر الیکشن ہو جاتے ہیں اور تحریک انصاف کو اتنا نہیں جتنا وہ ایکسپیکٹ کریں، لیکن پھر بھی اگر اکثریت مل جاتی ہے تو پھر تو عمران خان یہ رسک نہیں لیں گے، یہ تو ڈائریکٹ کنفرنٹیشن ہے ایک سپر پاور سے، کہ اب امریکہ کو جو ہے وہ تنگ کر رہے ہیں، مطلب تکلیف دے رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ نہیں ہونے دیتے، اگر اس حد تک یہ چلے جاتے ہیں اور پھر امریکہ دیوار آگے سے سے لگا کہتے دیتے ہیں، بالکل بالکل دیوار سے لگاتے ہیں، اور اوپر سے یورپی یونین اور امریکہ بیان دے دیتے ہیں الیکشن کے بعد جی کہ ہم لارجلی مطمئن ہیں کہ یہ الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں، یہ تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ مل جل کے کر رہے ہیں، ورنہ یورپی یونین تو ہم وہی بات ہے کہ کھانا کھاتے ہیں ملتے ہیں تو کہتے ہیں تمہاری داڑھی ہلتی ہے، وہ تو اس صحیح طرح لگاتے ہیں۔ اب دنیا بھر کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، آپ دیکھیں ذرا غور کریں، تھوڑی سی بات ٹریک پہ چلی جائے گی کہ بھارت جو ہماری چھوٹی چھوٹی بات پکڑ لیتا ہے، وہ 2 سال سے بدترین ہو رہا ہے یہاں پہ، انسانیت سوچ سلوک، وہ بول ہی نہیں رہے، نہیں بولتے، کیوں نہیں بول رہے؟ وہ کیوں نہیں فائدہ اٹھا رہے اس سے؟ وہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ پاکستان دیکھو یار، ہمیں تو یہ کشمیر میں بڑا رگیتے ہیں، خود دیکھو کیا کر رہے ہیں اپنے شہر کے ساتھ، لیکن بھارتی میڈیا بھی خاموش ہے اس پہ، بلکہ ان کی خاموش انڈورسمنٹ حاصل ہے ان کو، وہ الٹا بلے بلے کریں گے، شکر ہے عمران خان جیل میں اور نواز شریف آئے گا۔ تو اگر آپ ان ساری باتوں پہ غور کریں تو اگر عمران خان کو تو دیوار سے لگایا تو پھر ظاہر ہے یہ لیٹیگیشن ہوگی، پھر لوگوں اچھا کو ملک بتایا صاحب، کہ
ادھر ایک اور چیز ایڈ کر دیں, ابھی ایمسٹی انٹرنیشنل کی آپ دیکھیں بنگلہ دیش کے الیکشن پہ 100 ٹویٹیں کر دیتے ہیں, اور پوری دنیا بھی انہوں نے ویزے تک ان کے کینسل کرنے لگے کہ بنگلہ دیش میں الیکشن آپ نے جو منصفانہ کروانے ہیں. وہ ٹونی بلنکن کے بیان آ رہے ہیں, پھر اس کے علاوہ وہ بار بار بات کرتے ہیں جی یہاں اگر تم نے الیکشن غلط کیا تو آپ پہ ہم معاشی پابندیاں تک لگا دیں گے. پاکستان میں بات تک کرنے کو تیار نہیں کہ الیکشن ہو بھی رہی ہے. جو غدر مچی جس طرح لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, جو دن دیہڑے انسانی حقوق کی پامالی ہے, اس پہ مطلب بات کرنے تک تیار نہیں یورپی ممالک. یہ تو بڑی مشکل سے جو پاکستانی رہ رہے ہیں, آپ کو پتا اوورسیز جان مار مار کے ان کے سینٹ میں اور پارلیمنٹ میں جا کے درخواستیں لوکل اپنے جو ریپرزینٹیو ان کو دے کے مجبور کر رہے ہیں, یہ بیانات آ جاتے ہیں. ورنہ ان لوگوں کو تو واقعی کوئی پرواہ نہیں اس معاملے میں. تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ ان کا مطلب ظاہر ہے سارا مفاد اس میں ہے. تو ڈونلڈ لو کے خلاف آپ کو لگتا ہے کہ خان اس صورت میں نہیں جائیں گے اگر معاملات بہتر ہوتے ہیں, لیکن دیوار سے لگائے گا تو پھر ضرور جائیں گے. لوگ جائیں گے نا, اصل میں عمران خان خود نہ جائیں, لیکن ظاہر ہے کہ امریکہ میں شہری رہتے ہیں, وہ ہزاروں کی تعداد میں. آپ نے ٹرمپ کے ساتھ جب عمران خان کی میٹنگ اس سے ایک دن پہلے آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑا جلسہ کیا تھا عمران خان نے, بالکل درست بات ہے. تو ہزاروں لوگ وہاں موجود تھے. اب عمران خان کے فین کہہ لیں یا سپورٹرز کہہ لیں یا جو بھی ہیں چاہنے والے, وہ وہاں پہ ہیں, وہ وہاں کے اچھے خاصے پڑھی لکھی کلاس ہے, وہاں کی پیسے والی کلاس ہے. وہ کہے گی یار کہ ہمارے فلاں رشتے دار کو, ابھی تو ہم میں سے کئی لوگوں نے اپنی اپنی کہانیاں نہیں سنائی کہ ہمارے وہاں رشتے داروں کو ساتھ یہ کیا گیا, وہ کیا گیا, ہمیں سٹریس دیا گیا, ہماری زمینوں پہ قبضے ہو گئے, ہمارے گھر توڑ دیے پاکستان میں. تو یہ سارا کیس تو پھر بنے گا نا کہ کہاں سے شروع ہوا. کیس بالکل درست آپ کہہ رہے ہیں, یہ کیس واقعی بنتا بھی اسی بنیاد پہ ہے کہ جو لٹیگیشن کے کیسز ہوتے ہیں کہ آپ کے جو رشتہ داروں کو یا اہل خانہ کو جو معاملات ہوئے آپ اس سے کیا سفر ہوئے, اس بیس پہ کلاس ایکشن ہوتا ہے پورے گروپ کا. یہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کرنا عمران خان کو تب چاہیے کہ عمران خان کو اس سے خود کو ڈسٹنس رکھنا چاہیے, کیونکہ بالآخر تو یہ سال روک لیں گے, 2 سال روک لیں گے, یہ میں ورسٹ کیس سیناریو بتا رہا ہوں. جی جی. لیکن یہ انیویٹیبل ہے. میں نے لکھا تھا ایک دفعہ, ٹویٹ بھی کیا تھا, میری ایک ویڈیو کا عنوان بھی تھا, عمران خان از انیویٹیبل. ایک بار عمران خان نے اس ملک کا وزیر اعظم بننا ہے, اللہ اسے زندگی دے, یہ ہو کے رہنا ہے. کیونکہ اتنی بڑی عوامی سوچ کی تبدیلی ہم نے جو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی, یہ ممکن ہی نہیں تھی پاکستان جیسے ملک میں. تو آج کوئی شیعہ, سنی, وہابی, دیوبندی, اہل حدیث کچھ نہیں ہے, سب پی ٹی آئی کے سپورٹ. آج کوئی پٹھان, کوئی اردو سپیکنگ, کوئی پنجابی, کچھ نہیں ہے, سب تحریک انصاف کے سپورٹر ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ وہ کیسے دماغ ہوں گے. ویسے میرا آپ سے بھی سوال ہے, ذرا آپ جواب دیں کہ کس قسم کے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان ایسے ہی اکٹھا ہو جائے. ذرا آپ اس پر مجھے تھوڑی روشنی ڈالتے, مجھے سمجھ نہیں آتی بات. بالکل, یہ ایسے لوگ ہیں دیکھیں دنیا میں جو ابھی اچھا اس سے پہلے میں آپ کو جواب دوں, ابھی میں نے بلوچ 2 خواتین کے انٹرویو کے, ڈاکٹر مہرنگ بلوچ آپ کو پتا ہے بڑی وہ بیچاری فائٹ کر رہی ہیں اپنے لاپتہ افراد کے لیے, تو انہوں نے باقی تمام سیاسی جماعتوں کو رگڑا لگایا, مطلب باتیں کی, انہوں نے کہا یار یہ سب لوگ اپوزیشن میں آ کے ہمارے ساتھ ملتے ہیں, ہمارے نام کو بیچتے ہیں, پھر بعد میں سرداروں سے ملتے ہیں. مریم نواز کا تو باقاعدہ نام لے لیا انہوں نے, لیکن عمران خان کے حوالے سے انہیں ظاہر گلے شکوے تو ہوں گے اس زمانے میں, آپ کو یاد ہوگا, لیکن انہوں نے نام نہیں لیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں لگتا ہے کہ یہ جماعت اب مظلوم ہے ہماری طرح, جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, جو پنجاب پہ ہمارے گلے شکوے تھے بلوچستان کے, اب وہ پنجاب, اب وہ ہمیں اس سے گلے شکوے نہیں رہے کیونکہ اب ہم برابر ہو گئے, مظلوم کا بھائی بن گیا. خیبر پختونخوا کے ساتھ تو پہلے سے ہی وزیرستان سے چلا تھا معاملہ, تو انہیں اب وہ لگتا نہیں ہے معاملہ. اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ یہ جو فرقے تمام, عمران خان فیڈریشن کی اصل میں اکائی بنا ہے. جب بھی آپ تاریخ دیکھیں, میں دیکھتا ہوں شیخ مجیب کو دیکھیں تو وہ ایک سرٹن پارٹ مشرقی پاکستان میں, بھٹو کو دیکھتے تھے مغربی پاکستان میں. عمران خان نے ساری بنیادیں ختم کی. اب خان کے پاس آپ کو پتا ہے خیبر پختونخوا بہت بڑی طاقت, وہاں ان کی مطلب 9 سال حکومت رہی, ابھی بھی خان ان کا وکیل ہے, لوگ جان دیتے ہیں اس پہ. خیبر پختونخوا کو خان اگر خدا نہ خواستہ شیخ مجیب کی طرح ہوتا تو سوچتا میں آج اس کو لگ کر کے اپنا ایک اٹک سے پر ایک ملک ہی بنا لوں, یہ کرے پنجاب میں حکومت. لیکن اس نے ایک فیڈریشن بنائی, ملک جوڑا, صوبے جوڑے. اب یہاں پہ ایک اور چیز اب سب کو پتا چلی کہ یہ ماضی میں یہ شیعہ سنی بریلوی وہابی یہ جو فسادات ہوتے تھے, یہ اصل میں فسادات نہیں تھے, یہ ان کی وارداتیں ہوا کرتی تھی. اب دیکھیں جس محرم میں, یہ لاسٹ محرم یا پچھلے محرم 2 محرم سے آپ دیکھیں معاملات کیسے پرسکون جا رہے ہیں, اس کی وجہ یہ مصروف ہو گئے ہیں. پہلے جب یہ مصروف نہیں ہوا کرتے تھے تو ساری وارداتیں چلتی تھی, ورنہ ابھی ان کے خلاف جو ان کی جو حق میں ریلیاں نکلتی تھیں کراچی میں اور مختلف جگہ, اس میں وہ جماعتوں کے لوگ ایک لائن میں لگے تھے جو ساری زندگی ایک دوسرے کو دشمن بنے رہے. پھر جب انہیں میٹنگ میں بلایا جاتا ہے وہ سارے لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں, وہ جو سارے باہر آ کے سب ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے تھے. تو پتہ چل گیا لوگوں کو کہ اصل میں معاملہ نہ مذہب کا ہے, نہ مسلک ہے, نہ فرقے کا ہے, اصل واردات اس کے پیچھے یہی لوگ کرواتے تھے کیونکہ یہ ان کے مفاد میں تھا. اب چونکہ یہ مصروف ہے پی ٹی آئی کو توڑنے میں, تو اس طرف کے لوگ اب انہیں لڑنے پہ تیار نہیں ہیں. دوسرا یہ انٹرنیشنل معاملے پہ دیکھیں جو سعودی عرب اور ایران کا معاملہ آپس میں سالو ہو چکا ہے, اس نے بھی ایک بالکل
پھر ختم کر دیے یہ جو فرقہ وارانہ مسائل تھے. اس کے باوجود ابھی یہ کوشش جو کر رہے ہیں پارا چنار اور گلگت والی سائڈ سے, وہاں اس طرف سے جو کوشش ہوتی ہے, آپ کو پتا در اندازی بیچ میں ہے بھی ہے کچھ لوگ تھوڑے, تو اس معاملے میں جو پارا چنار میں ظلم ہو رہا ہے یا گلگت والی سائڈ پہ جو مسئلے چل رہے ہیں, ان سے یہ لوگ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے رہتے تاکہ لگا رہے معاملہ اور یہ سلسلہ چلتا رہے. تو بہرحال یہ میرا تو یہ ذاتی خیال ہے کہ یہ وجہ ہے ساری. نہیں لیکن اس میں ان کا فائدہ کیا ہے؟ فار ایگزامپل چلیں مذہبی تو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں گروپس کا, سرٹن طریقے سے ڈیوائڈ رکھنا چاہتے ہیں. ان کا اردو سپیکنگ اور پشتو سپیکنگ کو لڑوانے میں کیا فائدہ ہے کراچی میں؟ یہ کیوں لڑواتے رہے؟ لائک مجھے نہیں سمجھ آتا, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. ان کا اپنا فائدہ ہے. اگر ملک ترقی کرے گا, آپ کی گائے جتنی صحت مند ہوگی اتنا زیادہ دودھ دے گی. بھائی ملک کو صحت مند ہونے تو کھانا تو تم نہیں ہے, مطلب جتنا زیادہ پیسہ ہوگا اتنا آپ کو کھانے کو ملے گا. یہ گائے کے چکر میں نہیں ملک صاحب, یہ گائے کے چکر میں, یہ صرف اپنے پاؤ گوشت کے چکر میں ہے. یہ پوری گائے مار دیتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں صرف پاؤ گوشت ہمارا ملے, باقی پوری گائے مار دیں آپ. انہیں اس سے کوئی نہیں مسئلہ. اصل میں یہ ڈیوائڈ اینڈ رول والا, جس طرح آپ کو پتا ہے باقی علاقوں میں سردار یا وڈیرے, یہ سندھ میں کچے کے ڈاکو, یہ اپنے اپنے علاقے پہ قبضہ کر کے بس اس علاقے میں, باقی دنیا جائے جہاں مرضی, انہیں اس سے کوئی غرض نہیں. یہ عمران ریاض نے ایک ویلاگ میں بڑی اچھی بات کی تھی, جو کہ کلپ میں نے دیکھا تھا, کہ ہمارے یہ ساری خوش فہمیاں غلط فہمیاں تھیں کہ جی اگر یہ ملک کو جینون نقصان ہو تو یہ سامنے آ جائیں گے, جب کوئی باہر سے آیا تو یہ سامنے آ جائیں گے. لیکن ہم نے دیکھا ملک کو نقصان اس سے بڑا کیا ہونا ہے کہ نواز شریف کو آپ واپس لے کر آگے, مطلب جسے 4 مرتبہ لوٹا آپ نے, خود اس کو نکالا, اب پھر اس کو خود لے کر آگے. تو یہ ہمیں پتا چلا یار یہ ملک سے سنسیئر نہیں ہے. پھر ابھی دیکھیں ہندوستان نے جس طرح گھس کے اندر 20-22 اپنے جو کام ڈال کے چلا گیا, اپنے جو انہوں نے کام کرنے تھے ٹارگٹ وہ پورے کر کے چلا, کوئی بولا بھی نہیں, کوئی آواز بھی نہیں آئی. تو پتا چلا کہ باہر سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر اس طرح جو بیرونی دنیا میں جو ان کے معاملات چلتے رہے, مطلب جو عرب امارات کو ادارے بیچنے کا معاملہ ہوا, ہمیں سوچا نہیں یہاں یہ روکیں گے کہ یہ سلامتی کا کوئی مسئلہ نہیں. تو بس سمجھ آ گیا کہ نہیں یہ پاؤ گوشت کا مسئلہ ہے, یہ بھینس طاقتور ہو کمزور ہو, انہیں ان کا پاؤ گوشت مل جانا ہے, وہ دیکھ لیں. وہ دلیے سے لے کر سیمنٹ تک ہر چیز ان کے پاس ہے, اپنی دنیا ایک آباد ہے, باہر والے جو ہے وہ ایک اپنی دنیا میں. تو پھر انہیں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ یہ اسی لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, لڑوانے سے انہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا, یہ لڑتے رہے آپس میں, جب وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں جا کے دونوں کو دو مار کے سائڈ پہ کر دیں. یہ ان کو فائدہ ہے اس میں لڑائی ہے. اچھا ایک چیز ہے ویسے میرے دماغ میں اکثر آتی رہتی ہے کہ جو ٹینیور ہے, یہ ایکسٹینشن کا مسئلہ بنتا رہتا ہے, تو کیوں نہ اس کو وزیر اعظم کے برابر کر دیا جاتا کہ وزیر اعظم بھی 5 سال پورے کرے اور اگلا بندہ بھی 5 سال پورے کرے. یہ آپ کی سوچ اس کے بارے میں کیا ہے کہ اگر یہ 5 سال کا کر دیا جائے؟ وہ 5 کا ہوگا تو پھر 10 کی سوچ آئے گی. انسان کی فطرت ہے. دیکھیں ہم لوگ جب اللہ تعالیٰ, آپ کو یاد ہوگا جب شروع کرتا ہے اپنا کیریئر نوجوان, تو اس کے ایک ہنگر ہوتی ہے, ایمبیشس ہوتا ہے. وہ 5 کی اس کو اگر سوچ دی جائے تو وہ کہتا ہے 10 کیوں نہ ہو. وہ 10 کے, وہ جس طرح وہ اونٹ کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا, جو وہ خیمے میں پہلے پیر اندر کرتا ہے, پھر وہ دوسرا پیر, پھر اس کے بعد بندہ باہر. تو وزیر اعظم چھوڑ آپ جو مرضی کر دیے, اقتدار کی بھوک ہے ملک صاحب. یہ صرف ان میں نہیں, آپ اگر دیکھ لیں تاریخ, چاہے وہ ہماری دنیا کی تاریخ دیکھ لیں, رومن امپائرز دیکھ لیں, آٹومنز دیکھ لیں. وہ ایک آٹومن امپائر کی میں ہسٹری پڑھ رہا تھا, اس نے ایک رات میں اپنے 9 بھائی مروا دیے. وہ سب سے چھوٹا 8 مہینے کا, سب سے بڑا 11 سال کا, اور وہ اس کی کبھی کوئی نماز بھی مس نہیں ہوئی. دوسری بات یہ مطلب اس کے لیے پھر باقی بھی آپ کو پتا ہے, اور بھی ہسٹری میں بہت سارے اقتدار مسئلہ ہی ایسے. آج کل ابھی دیکھیں مریم نواز, اب یہ نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان جو معاملات ہیں, یہ مجھے آج تک سمجھ آئی ابھی تک اکٹھے کیسے ہیں مریم نواز کے ہوتے ہوئے. یہ میں اس میں بڑا حیران ہوں کہ ان کے کیسے کام ابھی تک جو ہے نا وہ فی الحال چل رہا ہے, کہ نیچے تو معاملات خراب ہو چکے ہیں لیکن اوپر بظاہر دونوں بھائی جو ہیں وہ پھر بھی دنیا کے سامنے ملتے ضرور ہیں. تو اقتدار کے معاملے میں مطلب صاحب 5 سال ہو 10 سال ہو, یہ تو آپ کو پتا ہے بھوک کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. بلکہ میں اب آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا یہ نواز شریف کے حوالے سے, کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو سارے کیسز تو انہوں نے معاف کروا دیے بغیر کسی احتساب کے, ابھی کیس کا فیصلہ 2 جنوری کو کرنا ہے قاضی فائز نے آ کے, لیکن کاغذات پہلے ہی منظور ہو گئے تاحیات نئے کے. حالانکہ جو 2/3 اکثریت سے تمام اعتزاز حسنی, سب لوگ میرے پروگرام میں آپ نے سنے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, لیکن وہ ہو گئے. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ سپر لاڈلا پرو میکس جو ہے, صدیق جان جو کہتا ہے چنتخب صاحب جو ہے, انہیں وزیر اعظم لانے کے لیے جو ساری واردات کی, ساری بساط بچھائی گئی, اس میں ہی کامیاب ہو جائیں گے؟ مجھے تو نہیں نظر آتا. میں بار بار سوچتا ہوں, میں نے ہر اینگل سے سوچ لیا, آخر کتنی دھاندلی کر لیں گے. مطلب مجھے پاکستان میں کوئی 100 میں سے نہ کوئی 2-4 لوگ ملیں گے ایسے جو یہ کہیں گے کہ ہم کسی اور پارٹی کو ووٹ دیں گے.
یار کتنی انسان دھاندلی کر سکتا ہے؟ ہم نے بھی الیکشن دیکھے، خود بھی ووٹ کیا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے کتنی دھاندلی ہو سکتی ہے آخر. تو مجھے تو دو ہی رزلٹ نظر آتے ہیں، یا تو پی ٹی آئی جیت جائے گی، یا 9 فروری کو میرے عزیز ہم وطنوں کی آپ کو پکار سنائی دے گی. میرا نہیں خیال کہ وہ عمران خان کو حکومت ملنے دیں گے، میرے خیال میں وہ اس سے بڑا ڈرامہ یہی کریں گے. لیکن مجھے نواز شریف کم از کم وزیر اعظم بنتے نظر نہیں آ رہے. آصف زرداری نے اتنی بڑی بساط بچھائی، سارا پیسہ جو رجیم چینج آپریشن کے دوران ہے، کہنے والے یہی کہتے ہیں کہ آصف زرداری نے لگایا. بھائی سب کچھ جب زرداری نے کیا، لوگوں کو اکٹھا زرداری نے کیا. جب سے پی ڈی ایم بنی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ کہتی تھی کہ ہم چاہتے ہیں عمران خان کے خلاف عدم اعتماد آئے. احسن اقبال تھے، رانا ثناء اللہ تھے، وہ یہ کہتے تھے نہیں جی اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ہے، عدم اعتماد لانے کا فائدہ نہیں ہے، عدم اعتماد لائے تو اسٹیبلشمنٹ ناکام بنا دے گی. اسٹیبلشمنٹ سے ان کی مراد تھی کہ جنرل فیض ہوگا تو وہ عمران خان کو بچا لے گا، ہمارے بندے غائب ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو وہ نہیں کرنے دیں گے. پھر ہوتی ہے ایک تبدیلی، اور آصف زرداری صاحب نومبر میں تبدیلی ہوتی ہے، اکتوبر نومبر میں، دسمبر میں اسپیچ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سے رابطہ کیا گیا ہے اور ہم سے کہا گیا ہے کہ آپ کچھ کریں، کوئی پلان بنائیں، آپ جو ہے نا فارمولا بنائیں. تو ہم نے کہا یہ فارمولے شولے چھوڑو، پہلے اسے نکالو. تو وہ پھر اسے نکالنے کا. تو یہ ساری بساط آپ سوچیں آصف زرداری نے بچھائی ہے. اب نواز شریف جتنا بھی زور لگا لیں، آپ جتنی مرضی دھاندلی کر لیں، بنی مخلوط حکومت ہے نا. چلیں جی پی ٹی آئی کے ساتھ آپ نے بڑے ظلم کر دیا، آپ نے ان کے لوگوں کو ووٹ ہی نہ ڈالنے دیا، آپ نے آئی ڈی کارڈ لے کے ان کے نہ پھاڑ کے پھینکنا شروع کر دیا آپ نے، ٹھیک ہے جی یہ کر لیا آپ نے. پھر بھی نواز شریف کو سادہ اکثریت نہیں مل سکتی. اب جب مخلوط حکومت کا چانس ہوگا تو آصف زرداری کا دماغ خراب ہے کہ اتنی لمبی بساط بچھا کے اقتدار سے بھی وہ تقریباً 10 سال سے دور ہے. 2013 کے بعد تو آصف زرداری کو پنجاب میں سیٹ ملنا مشکل ہے. چراغ لے کے ڈھونڈتے ہیں تو انہیں مشکل سے کوئی حلقہ ملتا ہے جہاں سے وہ ڈھونڈ سکتے ہیں اپنے لیے سیٹ. آصف زرداری یہ موقع کیوں جانے دے گا؟ مجھے کوئی یہ سمجھا. بالکل پلیٹ پہ رکھ دے دے، واقعی یہ صحیح بات ہے. اس لیے مجھے نواز شریف کم از کم وزیر اعظم بنتے نظر نہیں آ رہے. لاڈلے صاحب کی ڈیمانڈ تو یہی تھی آنے سے پہلے کہ مجھے 2/3 دلواؤ. پھر اگر بتایا میاں صاحب آپ کی اوقات 20 سیٹوں والی نہیں ہے، آپ 2/3 کی بات کر رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا اچھا چلیں سادہ اکثریت تو دلا دینا جناب، جادوگر تو آپ ہیں، آپ کر لیں گے. اینڈ میں یہی بات ہو کہ میری سیٹ تو جتا دو. ایگزیکٹلی. تو صورتحال یہ ہے کہ وہ اب اپنی سیٹ بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ کس حلقے سے جو ہے نا وہ لڑی جائے تو پکی بھی ہوگی یا نہیں. ادھر سے اعظم سواتی صاحب نے مصیبت ڈال دی ہے. صحیح بات ہے، اپنے واقعی صحیح بات. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ لاڈلا پرو میکس پروگرام نہیں چل سکتا؟ بتائیے. لنڈن پلان مجھے کامیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا پوری طرح سے. بہت حد تک کامیاب ہوا بھی ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے 70-80% گول حاصل کر لیا ہے. لیکن جو الٹیمیٹ گول ہے نا کہ نواز شریف آئے گا تو مودی اعتماد کرے گا، مودی اعتماد کرے گا تو بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہوں گے. ٹھیک کیا ہوں گے کہ ہم کشمیر چھوڑ دیں گے، بھارت ہم سے تجارت شروع کر دے گا، بس یہ تعلقات چاہیے ہمیں. حالانکہ بھارت میں دینا کچھ نہیں ہے، مطلب بھارت نے دے تو کچھ نہیں سکتا. وہ پیاز تک تو دیتے نہیں، وہ دبئی سے گھما پھر آگے لاتے ہیں. ان کو دینا کچھ نہیں بھارت نے. اسرائیل کے ساتھ معاملات بہتر کریں گے، وہاں سے شاید عرب شرب دنیا دے دے، بھارت سے تو انہیں کچھ نہیں مل سکتا. اصل میں میرے خیال میں سوچ یہ پائی جاتی ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ انڈسٹری لگے گی، پتہ نہیں وہ کہاں سے آئے گی، اور پھر ہم بھارت کو ایکسپورٹ کریں گے چیزیں. جیسے قانونی بن جائے ان کی تو ایک پھر الگ بات ہے، جس طرح گجرات میں انہوں نے بنا دیا ویسے وہ کیوں کریں گے. انہوں نے تو ابھی آپ بات کہہ رہے تھے نا، وہ اب پرواہ ہی نہیں کرتے. یقین کریں، اب میں ماضی میں مجھے یاد ہے ہندوستانی دوست وغیرہ ڈیبیٹس کیا کرتے تھے ان چیزوں پہ. اب وہ کہتے ہیں یار آپ لوگ معذرت کے ساتھ ہماری آپ کا مقابلہ افغانستان سے ہے، آپ ان کے ساتھ جا کے باتیں کریں. آپ کا مقابلہ بھوٹان سے ہے، آپ ان کے ساتھ کریں، یا یہ افریقہ کے. اب تو وہ آپ کو پتا ہے کینیا، تنزانیہ، یہ مطلب جو ایتھوپیا وغیرہ بھی ہم سے آگے نکل چکے ہیں بہت، وہاں پہ بھی بہت آگے نکل چکے ہیں. افسوس کی بات ہے اب تو ہمارا واقعی ان سے مقابلہ ہی نہیں بنتا، تو خاموشی بہتری رہتی ہے. اس میں بندہ کیا ان سے بحث کرے کہ واقعی یار ہم تم سے کس چیز سے آگے ہیں. تو یہ آپ درست کہہ رہے ہیں. لیکن مجھے جو آپ نے لاڈلا پرو میکس کی بات کی، مجھے جو لگتا ہے تھوڑا سا معاملہ کہ یہ 19-20 کر کے 16-20 کر کے کسی نہ کسی طرح اگر نواز شریف کو زبردستی اکثریت کو اقلیت بدلیں گے، ظاہر ماضی میں انہوں نے کیے 3-4 دفعہ اس طرح اگر کریں گے، تو اس کے بعد مجھے بھی آواز میرے ہم عزیز وطنوں کی پلان نظر آ رہا ہے. کیونکہ نواز شریف جو مجھے لگتا ہے، دیکھیں میں اسے ساری فگرز دیکھ رہا تھا کہ آنے والے سال میں کیا ہونا ہے، تو اس میں 24 ارب ڈالر کا تو قرضہ ہے صرف. پھر اس کے علاوہ جو تباہی بربادی آئی ایم ایف کے پلان ہے، پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے اسٹاک ایکسچینج ہے، ان کی جتنی بھی پالیسیز ہیں، ڈالرز ہیں، پیٹرول پرائسز ہے، سارا کچھ اگر آپ ایڈ کریں تو یہ ان کے بس کا کام نہیں میاں صاحب کے سنبھال سکیں. کیونکہ ٹیم وہی ہے جو شہباز شریف کی ٹیم تھی، سیم وہی ہے، بلکہ اس میں اور تقریباً آدھے سے زیادہ نئے لوگ آ جائیں گے.
تو یہ کسی طرح سنبھالنے کو تو تیار نہیں ہے. باقی ابھی انہوں نے پورا اس دوران دنیا کے ممالک میں جا کے پیسے مانگ کے کوشش کر لی 16 مہینے, کچھ نہیں ملا, تو آگے کدھر ملنا ہے. تو اس لیے 6 مہینے بھی نہیں میاں صاحب کو نکال سکیں گے, اور 6 مہینے تو بہت زیادہ ہیں. بلکہ خان کی حکومت آپ کو یاد ہوگا 7 مہینے بعد گرانے کا پلان شروع ہو گیا تھا. تو میاں صاحب تو ہو سکتا ہے کہ پہلے 2-3 مہینوں میں یہ خان کو کہہ رہے ہو کہ نہیں جی الیکشن دوبارہ کرائیں, یا جہاں جہاں دھاندلیاں نکال کے انہی حلقوں میں دوبارہ زلئی ٹائپ منی انتخابات کروا کے ایک دفعہ پورا پھیر دے. لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے اصل میں. ملک صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ کسی طرح تسلیم کرنے پہ کوئی درمیانی راستے پہ کچھ سوچ آ سکتی ہے انہیں, یا اللہ ان کا دل بدلے؟ اس سوال کا صرف ایک ہی جواب ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کمپرومائز کر لے گا اقتدار کے لیے؟ یہ اس کا سمپل جواب ہے. عمران خان تو اقتدار, دیکھیں خان کو اقتدار تو اب چاہیے نہیں. ابھی مجھے تو جہاں تک لگتا ہے کہ یہ جس طرح خان کو انہوں نے بظاہر تو مائنس کر دیا, مطلب چیئرمین شپ سے ہٹا دیا, جیل میں ڈال دیا, پارٹی انٹر الیکشن میں وہ ابھی عبوری آگے نگران چیئرمین. خان کے پاس تو کوئی عہدہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور پچھلے 2 سال سے نہیں ہے, تو اگلے 2 سال بھی نہ ہو تو اس میں کون سی قیامت آ جائے گی. لیکن عمران خان جیل میں, تحریک انصاف جیت جاتی ہے, تو عمران خان میرے خیال میں ایسا بندہ ہے کہ وہ تو کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے وزیر اعظم بنا دیں, مثلا جس کو مرضی, میں نام نہیں لیتا کسی کا, کسی کو وزیر اعظم بنا دیں آپ, تو وہ تحریک انصاف کا وزیر اعظم بن جائے, جس طرح عارف الوی صدر ہے ابھی تحریک انصاف کا ہی ہے, آپ کو پتا ہے, اسی طرح کا وزیر اعظم بھی آ جائے تحریک انصاف کا, تو خان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. بلکہ یہ لوگ کوشش کریں گے کہ اس کو لا کے, ہو سکتا ہے یہ بھی ان کی پلان ہو سکتا ہے کہ اگر تحریک انصاف نہیں قابو آتی اور جیت جاتی ہے, عوام نہیں باز آتی اور ان کو میجورٹی دلوا دیتی ہے اور جیت جاتے ہیں, تو ہم پارلیمنٹ میں ان کو شیئر دے کے کہیں بناؤ ان کا وزیر اعظم, خان کو جیل میں ہی رکھو اور ان کو وزیر اعظم بناؤ ان کا, اس طرح کا جیسے عارف الوی ٹائپ کا. اب دیکھ لیں عارف الوی کے ہوتے ہوئے آپ کے مجال ہے جو اس بندے نے کوئی ایک کام بھی ایسا کیا ہو کہ جس سے نظر آ رہا ہو کہ یہ ایک صدر پاکستان. ایک ملاقات کرنے کی کوشش کی عمران خان سے, انہوں نے کہا جی سیکورٹی کے حالات ہے آپ نہیں جا سکتے. اور پھر یہ جو دستخط آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا معاملہ جس پہ اس کی جو ٹویٹس آئیں, اس نے کسی اور اکاؤنٹ سے ٹویٹس کر رہا تھا بیچارہ, اس کے تو حالات بہت ٹائٹ ہے اس معاملے میں. اور ویسے بھی وہ بالکل اب چودھری فضل حق بن چکا ہے, بالکل فضل الہی, اس کا تو مطلب کردار نہیں ہے. تو اسی طرح وزیر اعظم بھی اگر بنائیں صرف اس وجہ سے کہ چلو خان جو ہے وہ جیل میں رہے, 1.5 سال نکال کے پھر چھوڑ دے. لیکن تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے معاملات جو ہیں وہ الیکشن کے بعد جتنے بھی روپوش لوگ ہیں, جتنے بھی سوائے 9 مئی والے معاملے کے جو لوگ ہیں, ان کے باقی سارے لوگوں کے معاملات ختم ہو جائیں گے, انہیں اس کے بعد تنگ نہیں کریں گے, یہ پکی بات ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں تحریک انصاف سے بلے کے نشان کے ساتھ جو پلان ہے نا, وہ تو یہی تھا کہ جیت جائیں گے, آزاد ہوں گے, بعد میں بھی پکڑ لیں گے, اٹھا لیں گے, گھر والوں کو بھی تنگ کریں گے, اور اس طریقے سے جس پارٹی کے لیے چاہیں گے ان آزاد امیدواروں کے ووٹ ڈلوا دیں گے, بے شک وہ ایکچولی پی ٹی آئی کے لوگ ہوں. تو اوریجنل پلان تو یہی ہے نا کہ تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہیں دینا, اور جب ان کے امیدوار جو جیتیں گے کیونکہ وہ آزاد ہو جائیں گے, تو وہ جو بندیال صاحب نے ایک فیصلہ دیا تھا آرٹیکل 63 کا کہ آپ ڈیفیکٹ نہیں کر سکتے, آپ کو پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ ماننا پڑے گا, ڈیفیکٹ میں آپ کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا, کہ وہ آپ آزاد ہو جائیں گے بلے کے نشان کے بغیر. تو اوریجنل پلان تو یہ ہے نا لندن پلان, ہم نے اس کے مطابق سوچنا ہے کہ اب ان کا پلان بھی کیا ہوگا. تو اب ان کا پلان بھی کیا ہو سکتا ہے میکسیمم, کہ ایک ایسا بندہ تحریک انصاف کے اندر سے جس پر عمران خان راضی ہو جائیں, جو ایکچولی ان کے ساتھ کام کرے, اور انہی کی حکومت چلتی رہی ہے. جو ایسا ای ایف سی جیسے, میں اسے ڈرامہ کہوں گا, ایسا ای ایف سی جیسے ڈرامے ہیں, اور اس طرح کی جو انویسٹمنٹ آ جائے گی, جی پیسہ آ جائے گا. اب جو لوگ یہ بات کرتے ہیں انہیں معیشت کی بنیادی چیزوں کا ہی علم نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے سارے منصوبے, یہ جو انہوں نے پمپ کیا ہوا ہے اسٹاک مارکیٹ کا, پتہ نہیں آپ کی اگر نظر سے گزری ہو, جی بالکل بالکل, چینج آپریشن ہوا تھا نا, تو میں نے کہا تھا پہلے ہفتے میں کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اگلے انتخابات سے پہلے جب بھی ہوئے, یہ اسٹاک مارکیٹ کو پمپ کروائیں گے. اس میں لوکل پلیئرز بھی ہوں گے, اس میں بیرونی پلیئرز بھی ہوں گے, تو یہ ایک تاثر قائم کر سکے کہ ہم نے سب ٹھیک کر دیا. معاشی استحکام آ گئے. ایگزیکٹلی. حالانکہ اسٹاک مارکیٹ پاکستان کی کیا ہے, 43 کمپنیاں, 312 کمپنیاں, بلکہ 43 کے تو شیئرز بری طرح ڈاؤن ہوئے 2459 کے. اور اس میں بھی 2 گروپ ہیں ملک صاحب, یہ سارے اگر آپ ان کے دیکھیں نا کس کے بچے کون سے ہیں, تو ایک پارٹی بی کے شیئر خریدتی ہے, بی پارٹی اے کے خریدتی ہے, وہ مارکیٹ میں پھینکتے ہیں سستے مہنگے کر کے. ہماری اسٹاک مارکیٹ انسگنیفیکنٹ ہے بالکل, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ہماری معیشت میں. یعنی یہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے, لیکن آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اس سے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو نہ معیشت کا پتہ ہے, نہ ان کو پتا ہے کہ جب تک ملک میں رول آف لا نہیں آئے گا انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. یہ سوچتے ہیں
کہ عرب ممالک یعنی کسی بادشاہ نے انویسٹمنٹ کر دی تو ٹھیک ہے. ملک تب ترقی کرتے ہیں جب ایلون مسک جیسے لوگ آتے ہیں, جب بل گیٹس جیسے لوگ آتے ہیں, تب ترقی کرتے ہیں ملک. یہ سوچتے ہیں جی حکومتیں کون سی حکومت ہے جو پاکستان جیسے اس ابھی قاضی فائز صاحب ان کے چیف جسٹس ہیں تو انہی کے الفاظ میں بولوں گا کہ اس گٹر میں انویسٹمنٹ کریں گی. گٹر میرے تو یہ انہوں نے گٹر کہا تھا, بالکل کہا تھا. وہ کون ہے جو یہاں انویسٹمنٹ کرے گا جہاں پہ آپ چھٹیاں منانے کی جو 3 MPO کا آرڈر ہے, عدالت کہتی ہے نہیں دینا اور نیچے سے افسر دے رہا ہے. عدالتوں کی یہ ہوگا صحیح نہیں مانتا آپ تو سپریم کورٹ کی یہ اوقات ہو کہ وہ سپریم کورٹ کا بینچ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اب الیکشن کے دوران نہیں دینا 3 MPO آرڈر, تو وہ راولپنڈی سے جو ہے وہ افسر آ کے کہتا ہے جی میں دوں گا شاہ محمود قریشی کا آرڈر 3 MPO کا, وہ 15 دن کے لیے بند کر دیا, آج انہوں نے باہر آنا تھا. تو جس ملک میں یہ نظام ہوگا, آپ جس ملک میں رہتے ہیں, آپ ایون عرب ملک میں چلے جائیں, ایک چیز کا آپ کو ڈر ہوگا کہ میں نے اگر قانون توڑا تو نہیں چھوڑیں گے مجھے بھائی, میری رشوت نہیں چلنے والی یہاں پہ, میرے یہاں پہ جو ہے نا دبدبا نہیں چلنے والا. وہاں انویسٹمنٹ ہوتی ہے. پاکستان میں کیسے انویسٹمنٹ ہوگی؟ یہ کان کو ایسے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہاں سے پکڑنا پڑے گا, رول آف لا, آئین, تب جا کے ملک ٹھیک ہوگا. بالکل درست. ملک صاحب آپ نے بڑی قیمتی باتیں کی, بڑا اپنا سب سے اہم بات کہ آپ ڈیلی میری طرح بہت مصروف آدمی ہیں, آپ بھی 15-16 گھنٹے تو کام کرتے ہی ہوں گے, اور امید ہے کہ یہ ساری باتیں لوگوں تک پہنچیں گی, اور سلسلے کو ہم کوشش کریں گے ویکلی بیسس پہ کریں, اس تک کھل کے جو ہم بات کرتے ہیں, تاکہ لوگ جو ہے وہ اس معاملے کو سن سکیں, سمجھ سکیں, اپنے سوالات بھیج سکیں. اور میں بڑا مشکور ہوں آپ نے اپنا وقت دیا, خاص طور پر بزی ٹائم پہ. انشاءاللہ آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے سر. بہت بہت شکریہ آپ کا.